दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक इंतहाई खूबसूरत, दिलचस्प और एडवेंचरस सफ़र की, जो कि अलमाते से अस्ताना की तरफ जाते हुए आप एंजॉय करते हैं। बेसिकली जब आप अलमाते से रवाना होते हैं तो यहाँ एक मेन बस स्टेशन है, जहाँ से बसेस मुख्तलिफ़ कज़ाकिस्तान के शहरों की तरफ जाती हैं। ना सिर्फ कज़ाकिस्तान के अंदर बल्कि बाकी दूसरे जो सराउंडिंग इलाके हैं, जैसे किर्गिस्तान, चाइना, मंगोलिया वगैरह के लिए भी आपको बसेस मिलती हैं। और अगर आपने उज़्बेकिस्तान की तरफ जाना हो तो वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बस यहाँ से मिल सकती है। मेन इंटरसिटी बस टर्मिनल, जिसका नाम सायरन है, यहाँ पे आप शहर के किसी भी हिस्से से बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। अव्वल तो बसेस डायरेक्टली आपको इस मेन बस स्टेशन पे ड्रॉप करती हैं। अदरवाइज़ अगर थोड़े से फासले पे भी अगर आपको ड्रॉप होना पड़े तो वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा फासला नहीं है, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रखी गई है ताकि आप आराम से यहाँ पहुँच सकें। इसलिए कोई भी टैक्सी, कोई भी प्राइवेट सर्विस हायर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बैगेज वगैरह है आप पहले भी भिजवा सकते हैं, अपने साथ लाएं। और यहाँ पे जब आप इस स्टेशन पे पहुँचें तो आम तौर पे आपको टिकट जो होती है वो यहीं से मिल जाती है, बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होती। बसेस की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर टाइम पे होती है। आम तौर पे लॉन्ग रूट्स के लिए बसेस शाम के वक्त निकलती हैं और आपको ज़्यादा यहाँ पे इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। और अगर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड आप समझते हैं कि आपका सफ़र है तो आप फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेके अपनी रूट जो होता है उसको कंफर्म कर सकते हैं और टिकट के मुताल्लिक भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बसेस का सफ़र आरामदेह है, हाईवेज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, नीट एंड क्लीन हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ट्रेन के ज़रिए भी जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन में ये प्रॉब्लम होती है कि आम तौर पे बुकिंग बहुत ज़्यादा पहले हो चुकी होती है और ख़ास तौर पे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ज़्यादातर मुश्किल होती है। बस स्टेशन पे यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह की खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मुनासिब मक़दार में ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है और कीमत भी आम तौर पे मुनासिब ही होती है। वो अपने साथ ले लें। पानी वगैरह अगर आपने लेना है वो साथ ले लें और अपनी प्रॉपर जगह पे आप बैठें, अपने अनाउंसमेंट का इंतज़ार करें। टिकट लेके टिकट लेने का भी बड़ा आसान तरीका है, वही जो एक की बन जाती है उसी शक्ल में। लेकिन ये कि अगर आपको पर्शियन वगैरह आती हो तो आप इस चीज़ को भी एंजॉय करते हैं। लो जनाब, ये अब हम निकले हैं मेन रूट से। अभी हम कज़ाकिस्तान का जो सबसे खूबसूरत रोड आप कह सकते हैं उसके ऊपर सफ़र हमने शुरू किया है। अलमाते से हम निकले हैं और हम जा रहे हैं आस्ताना की तरफ। बहुत ही दोस्तों खूबसूरत मौसम और जो डिफरेंट शेड आपको नज़र आते हैं सफ़र के दौरान। शाम होते ही आपको सरमई और ब्लूइश और ग्रीनिश शेड नज़र आते हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप सफ़र में आगे बढ़ते चले जाते हैं, रात होती है तो रात का एक अपना खूबसूरत मंज़र जो है आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे सफ़र के अंदर। और इसके साथ साथ जो लैंडस्केप है सारे का सारा स्टेप एरिया है और इसके अंदर जगह जगह छोटी और बड़ी झीलें हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं। और बसेस क्या मुख्तलिफ़ जगहों पे जो स्टॉप्स हैं वहाँ पे आप रुक के थोड़ी देर के लिए आप इनकी जो सोशल लाइफ है छोटे शहरों की, देहातों की, उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे रोड के ऊपर आप ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ना सिर्फ लैंडस्केप जो है वो चेंज होता है बल्कि बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग अंदाज में आपको मिलती है। अब मसलन देखें, जैसे एक बहुत ऊंचा ड्राई डिफरेंट शक्ल का जो ग्रास है वो आपको नज़र आएगी। तो बैक ड्रॉप के ऊपर जो स्काई है उसके ऊपर बने हुए क्लाउड जो हैं इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत शेड्स जो हैं वो
پھیلاتے ہیں، کبھی براؤنش، ڈارک براؤنش، کبھی لائٹ سا ریڈ اور کبھی بہت لائٹ گرین اور کبھی ڈارک گرین شیڈ آپ کو اکثر دیکھنے میں ملتے ہیں۔ سفر کے ساتھ ساتھ جو سپین ہے، چونکہ قزاقستان ایریا وائز بہت بڑا ہے، تو جو آسمان کا کرویچر ارتھ کے اوپر بن رہا ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک اور ہی دنیا کے اندر جو ہے ایک کسی اور پلینٹ کے اوپر سفر کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ کو نظر کا ایک دھوکہ ملتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے ہورائزن کے اوپر نیچے چاروں طرف جھیلیں ہی جھیلیں ہیں، بہت زیادہ پانی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بیسیکلی وہ آپ کا جو کرویچر اسکائی کا ارتھ کے ساتھ ملتا ہے اس کا ہیوج سپین ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے۔ دوستو یہ بہت ہی مزیدار، بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے، دیکھنے والی ہے یہ چیز۔ پھر آپ کو جو دور دور مختلف جگہوں پہ جانور چرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے دیہات، اور ان کے اندر لائف جو یہ دیکھیں آپ کو دور جو ہے ایک بلخش لیک نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت، بہت بڑی لیک ہے، جو کہ آدھا اس کا پانی میٹھا ہے، آدھا اس کا پانی نمکین ہے، اور بہت مزیدار۔ Сколько километров нам нужно? Астана? Сейчас скажу примерно. Мы только 400. Еще 600, 750 есть. Примерно. Когда мы будем добираться там? Утром. Утром. Қарағандыда автовокзал кірмейміз. На 45-м. 45-те. Прямо рядом. Вокзал жабық тұрады біз. Это очень большая страна. Казахстан очень большая страна. Красивый, да? Хороший? Казахстан. Понравился? Я Пакистан. Население больше, людей много. Людей много. Земли мало, да? Мало. Земли мало. Там Индия, там рядом вот это. Как у тебя дела, мой друг? Хорошо. Сами как? Сейчас скажите, пожалуйста, что-нибудь о себе. Я с Казахстана, меня зовут Расулан, и мы находимся на Балхаше. Балхаш — это красивое место. Вы, наверное, сняли, да? Да, По конечно. дороге. Мы сейчас остановились покушать. Едем дальше. Все хорошо, супер. Большое спасибо, большое спасибо. دوستو رات کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت ہم سفر کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹے سے شہر پہ ہم نے اسٹاپ کیا ہے، اس کا نام ہے بلخش۔ بلخش بیسیکلی وہی جھیل ہے جو آپ نے پیچھے دیکھی ہے، اس کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ٹمپریچر انتہائی زبردست ہے، بہت ہی کولنگ تو نہیں ہے لیکن بہت درمیانہ سا ویدر ہے، اور فریش ایئر۔ ویسے بھی یہاں کی ایئر جو ہے اتنی نیٹ ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ جتنا سانس لیتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آپ شاید اپنی باڈی کے اندر جو ہے وہ انرجی فیل کر رہے ہیں۔ بہت ہی پرسکون ایک ڈریمی سا شہر ہے، خاص طور پہ رات کے وقت۔ اور اب ہم سفر کرتے ہوئے پوری رات یہاں صبح پہنچے ہیں، ایک شہر ہے کارا گانڈا۔ کارا گانڈا ایک انتہائی پیسفل، بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور بہت ہی دل لبھانے والا، اٹریکٹ کرنے والا شہر ہے، جہاں دل کرتا ہے کہ انسان پھرتا رہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے شہر کے انفراسٹرکچر کے اندر کسی جگہ آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی، کوئی رش نظر نہیں آئے گا، کوئی زیادہ لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ کارا گانڈا قزاقستان کا جو سب سے ہسٹوریکل اور کلچرل امپورٹنٹ شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو سوویت ایرا یعنی روس کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ اس کی مائننگز پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ یہ مائننگز کے حوالے سے بہت مشہور شہر ہے، کیونکہ جتنی بھی منرلز، کوئلہ اور انڈسٹری کے لیے جو بھی انپٹ
پورے رشیا کو سپلائی کیا جاتا تھا وہ یہاں سے ہوتا تھا. یہاں پہ آپ کو کرلاگ میوزیم ملے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. یہ تقریباً کاراگانڈا سے 40 کلومیٹر ہے. بڑا ورسٹائل ایک میوزیم ہے جس میں خاص طور پہ آپ کو جو لیبر کیمپ تھا اس کے حالات, کیسے لوگ رہتے تھے, کیسے کام کرتے تھے, پورا میوزیم کے اندر یہ سارا کچھ ڈپکٹ کیا گیا ہے. اور ساری چیزیں پلس اینڈ مائنس کے ساتھ آپ کو آبزرو کرنے کے لیے یہاں ملتی ہیں. کاراگنڈا کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور اسٹالن آرکیٹیکچر کے نام سے یہ مشہور ہے. بلڈنگز کی ڈیزائننگ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ جو پیورلی سوویت یا روسی آرکیٹیکچر ہے اس کو یہ پروجیکٹ کرتی ہے. اسی طرح میوزیم آف میموری آف وکٹم آف پولیٹیکل ریپریشنز وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا. بیسیکلی یہ شہر کے اندر ہی لوکیٹڈ ہے اور مختلف جو ہسٹوریکل ایونٹس ایسوسیٹڈ ہیں ان میوزیم کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن اسی مل سکتی ہے. اسی طرح ریجنل ہسٹری میوزیم ہے جس میں بیسیکلی جو اس علاقے کی بیک گراؤنڈ ہے, کون کون سے منرلز, کون کون سی چیزیں یہاں سے نکالی جاتی رہی ہیں اور کون سی جو امپورٹنٹ پہلو ہیں اس چیز کے جو نیچرل ہیریٹیج آپ یہاں پہ آبزرو کر سکتے ہیں وہ آپ انجوائے کریں. بہت ہی پیسفل انداز میں آپ یہ دیکھیں جیسے کیسے بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر آپ کو نظر آئے گا. لیکن جو سب سے اپیلنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ انتہائی کم ہیں. یعنی آپ گھومتے رہیں پھرتے رہیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک بہت بڑے ڈیزرٹ کے اندر ایک چھوٹا سا جو ایزز ہے یا جو نخلستان ہے وہاں پہ آپ آ گئے ہیں اور ایک ایسی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. شہر کے اندر آپ کو لینن کا اسٹیچو بھی ملے گا اور سوویت آرکیٹیکچر جس طرح پہلے بات ہوئی ہے بہت بھرمار ہے. اس کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں ساری اسی شکل کی ہیں. اور قزاقستان کے اندر جو رشیا کا انفلوئنس کہہ لیں یا ان کی جو آپس میں افیلیشن ہے اس کی بیس کے اوپر یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی. شہر کے اندر مین جو بولیورڈ ہے بہت وائڈ ہے اور اس سے باقی جو کراسنگ یا روڈز ہیں وہ اس طریقے سے بنائی گئی ہیں تاکہ آپ کو موو کرنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی پرابلم نہ ہو. اس طرح شہر کے اندر آپ کو مائنرز پیلس آف کلچر بھی ملے گا. یعنی کس طرح جو مائنرز تھے وہ رہتے تھے, ان کے رسم و رواج کیا تھے, کیا کھاتے پیتے تھے, کیا پسندیدہ ہوتا تھا, کیا ایونٹ وہ سیلیبریٹ کرتے تھے. اور یہ سارے کے سارے ایونٹ جو ہیں ہسٹوریکلی آج بھی ہوتے ہیں. صرف یہ کہ آپ کو پراپر ٹائم پہ شہر کی وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کتنا ڈریمی انوائرمنٹ اور شہر آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح سینٹرل پارک آف کلچر اینڈ ریسٹ ایک بہت بڑا پارک ہے اس کاراگنڈا کے اندر جو ہے. وہاں پہ آپ جائیں انجوائے کرنے کے لیے. بیسیکلی یہ پکنک پارک ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے گھومنا ہے, ریسٹ کرنی ہے, ریلیکس کرنا ہے, لوگوں سے ملنا ہے تو آپ دیکھیں گے کتنا وارم ویلکم آپ کو وہ لوگ دیتے ہیں, کس طرح وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ ان کے ساتھ بے شک آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں, کچھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو گزاریں. اور یہ ایک آئیڈیل ایونٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ساتھ ٹریول کرتے ہوئے وہاں پوری ہسٹری, پورے یہ ساری جو اسٹریٹس ہیں, ساری جو روڈس ہیں, یہ بہت بڑی ہسٹری اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. بہت سارے ایونٹس آپ کو یہاں پہ جو ماضی میں ہوئے تھے ان کی ہسٹری ملے گی, لوگوں کی خواہشات ملیں گی اور مختلف جو لائف کی پلاننگ کی گئی حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کے لیے یا لوگوں کی آپس میں جو انٹریکشن تھی, کوآرڈینیشن تھی مختلف ایونٹس کے حوالے سے, وہ بھی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. یہاں پہ آپ کو ایک پرفیکٹ بلینڈ نظر آئے گا کیتھیڈرلز کا, ماسک کا, جو کہ بڑے ہی یونیک سٹائل کے ساتھ بہت ہی زبردست آرکیٹیکچر کے ساتھ بنائی گئے ہیں.
اسی طرح پورے جو ماڈرن بازار ہیں، جو ہسٹوریکل بازارس ہیں، ان کو بھی اگر آپ نے دیکھنا ہو، ماڈرن کیفیز ہیں، تو آپ کو ونڈرفل لائف یہاں پہ۔ تو دوستو، جو ہی ہم کاراگنڈا سے آگے نکلتے ہیں آستانہ کی طرف، تو بیسیکلی کاراگنڈا اور آستانہ کے درمیان جتنا بھی مین ہائی وے کے گرد علاقہ ہے، وہ آپ کو انتہائی گرین نظر آئے گا۔ یہ بیسیکلی قزاقستان کا ایگری زون ہے، اور یہاں پہ بہت زیادہ ورائٹی کی سبزیاں، جس میں گندم، مکئی اور ویجیٹیبلز جو ہیں ان کی کاشت کی جاتی ہے، اور کافی حد تک اپنی فوڈ کی جو ضرورتیں ہیں قزاقستان یہاں سے پوری کرتا ہے۔ بہت ماڈرن ایگریکلچر سسٹم جو ہے ڈیولپ کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے بہت بڑا رول ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں۔ لینڈ کی دوستو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی انیشیٹو لے کے یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ یوزفل انفارمیشن ہے کہ آپ لینڈ کے حوالے سے گورنمنٹ سے بات کریں، کسی بھی رقبے کو آباد کرنے کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، یا فوڈ انڈسٹری کے لیے، یا ایگرو بیسڈ انڈسٹری کے لیے، تو بہت کارآمد آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ آپ وزٹ کریں، دیکھیں کون کون سی فیسلٹیز آپ یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ بہت انکریجمنٹ ہے حکومت کی طرف سے، حکومت چاہتی ہے لوگ آئیں، انویسٹ کریں، اور بہت اعلیٰ قسم کی جو پروڈکٹس ہیں بنائیں، اور یہاں سے بہت ساری چیزیں، سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ رشیا اور آگے ایسٹ یورپ کی طرف ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ لو جی، اب ہم پہنچ گئے ہیں آستانہ۔ یہ اسٹیشن ہے، یہاں پہ ہمیں ڈراپ کیا گیا ہے۔ چلیں جی، اب آتا ہے رشین لیسن 17۔ تو بیسیکلی یہ ہم نے وہ نا کی فارم میں جو یوز کرنا ہے جب ہم بات کرتے ہیں آن یا ایٹ، ان وغیرہ کی شکل میں، تو اس شکل میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی جو ورڈ ہے اس کو آپ نے کس طرح بیان کرنا ہے۔ مثلاً پہلا رول ہے کہ کانسوننٹ اینڈنگ جب ہو تو اس کے ساتھ آپ نے سمپلی ای کا اضافہ کر دینا ہے۔ ای کا مطلب یہ رشین میں آپ اس کا جب ای ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بن جائے گی ان۔ جیسے ورڈ ہے آفس، اس کو ہم پڑھیں گے واف سے۔ لنڈن، وہ لنڈنے۔ سٹو، ناسٹالے۔ سلوور، وی سلوورے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اینڈ پہ یہ کی آواز نکال کے آپ اس کے میننگ کو ان میں یا ایٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ دوسرا رول ہے کہ آپ نے جو ورڈ ہے اگر اس کا اینڈنگ چینج اینڈنگ کون کون سی آ اور یا کو یہ میں کنورٹ کر دیں۔ اسی طرح ای یا جو ہے اس کو ڈبل ای میں کنورٹ کر دیں، اور سافٹ سائن جو ہے اس کو بھی ای میں کنورٹ کر دیں۔ جیسے کومناتا بن جائے گا وی کومناتے۔ الیٹسا، نا الیٹسے۔ سیمیا، وی سیمے۔ رشیا، وی رشی۔ پلوسچڈ، نا پلوسچڈی۔ دیکھیں کس طرح آپ کا جو اینڈ آ یا باقی جو سمبلز ہیں ان کو ہم نے کس طرح دوبارہ ای کے اندر کنورٹ کر دیا۔ تیسرا رول ہے کہ چینج اینڈنگ، جس طرح اگر آپ کے یہ جو او اور یہ والا ہے اس کو بھی آپ نے یہ کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ اسی طرح ای یہ بھی ڈبل ای کے اندر کنورٹ ہو جائے گا۔ جیسے اوکنا، نا اوکنے۔ مورے، نا مورے۔ تو اس طرح آپ یہ جو ان ایٹ آن وغیرہ کی جو سچویشنز ہیں ان کو ورڈ کو بڑے آرام سے اس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، انہی ورڈز کو سامنے رکھ کے آپ پریکٹس کریں تو آپ کی فلوئنسی ڈیولپ ہو جائے گی، اور آپ جب کسی بھی ورڈ کو بیان کریں گے تو آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کو کس طرح پروننسیٹ دینی ہے۔ پروننسیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتی جاتی ہے۔